I'm a Jewish American. I am so ashamed of my government. Over 2 million people trapped in concentration camps. Not in our name! तो सायरन बजे एकदम और इनको एयरपोर्ट पे उल्टे मुंह लेटना पड़ा ज़मीन के ऊपर। यानी ये बाइडन वो बाइडन है जो अपने अमेरिका में एक 6 साल मासूम बच्चे की लाश छोड़कर आया था। इन ममालिक की आवाम कहती है कि तुम अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए इसराइल के इस जेनोसाइड के साथ कैसे खड़े हो सकते हो। OIC के सेक्रेटरी जनरल साहब कोई एक इनमें से जाके फ़लस्तीन का विजिट ही कर ले। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो उन ममालिक ने करके दिखाया है, एक कंपैरिजन दे रहा हूँ। ये है इनके डबल स्टैंडर्ड और इसी वजह से इनकी आवाम इनके पार्लियामेंटों में घुस गई है, अमेरिका के पार्लियामेंट में घुस गई है आवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम मोहतरम, स्टोरी टाइम बल्कि सैड स्टोरी टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़िम मोहतरम, आज का टॉपिक अगेन हमास इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर है और आज का टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम आज ये तज्ज़िया करने की और ये चीज़ इसका डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसराइल के हामी ममालिक उनका क्या रिस्पॉन्स है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और फ़लस्तीन के हामी ममालिक और रियासतें और मुस्लिम रियासतें उनका क्या रिस्पॉन्स है और इन दोनों में क्या बुनियादी फ़र्क है। गुज़िश्ता कल OIC का इजलास हुआ, बहुत उम्मीदें थीं उस इजलास से, उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैंने ये वीडियो कल ही कर देनी थी बिकॉज़ कि गुज़िश्ता कल जो बाइडन ने इसराइल को विज़िट किया, बट OIC के एलामिये के इंतज़ार में ये वीडियो ज़रा डिले हो गई। आगाज़ करते हैं। ये जंग शुरू होती है 7 अक्टूबर को और उसके फ़ौरन बाद से अमेरिका मैदान में आता है सबसे पहले, और वो ये कहता है कि वी स्टैंड विद इज़राइल। और फ़ौरी तौर पे न सिर्फ ये कि वो बयान देता है बल्कि वो अपना फ़ौरी तौर पे एक जंगी बहरी बेड़ा इसराइल की तरफ रवाना कर देता है। बहुत बड़ी जंगी क़ुव्वत इसराइल को फ़राहम करता है कि इसराइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई तीसरा मुल्क मुदाखलत करेगा तो ये जंगी बेड़ा उसको रोकने के लिए कारआमद साबित होगा। उसके फ़ौरी बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल का विज़िट किया और वो स्टिल इसी ख़ित्ते में मौजूद हैं। उन्होंने फिर बहुत सारे अरब ममालिक में वो गए, इसराइल के लिए लॉबिंग की, बहुत कुछ उन्होंने किया। यानी वो काम जो इसराइल के करने का था वो एंथनी ब्लिंकन ने अपने सर लिया और पूरे 2 दिन के विज़िट के ऊपर वो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ ममालिक का उन्होंने अरब ममालिक का उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद जर्मन चांसलर उन्होंने कहा वी स्टैंड विद इज़राइल, लेकिन सिर्फ बात की हद तक नहीं बल्कि वो ख़ुद इज़राइल विज़िट पे आए। क्या इनको ख़तरा नहीं था? यकीनी तौर पे ख़तरा था, और इस ख़तरे की एक दलील मैं आपको ये दूँ कि जब ये जर्मन चांसलर वापस जा रहे थे अपना विज़िट मुकम्मल करके, रात का टाइम था, तो सायरन बजे, तो ये अपनी गाड़ी से निकल के हवाई जहाज़ में सवार होने के लिए जा रहे थे, तो सायरन बजे एकदम और इनको एयरपोर्ट पे उल्टे मुंह लेटना पड़ा ज़मीन के ऊपर। ज़ाहिर है इनको उस सायरन का मतलब ये होता है कि अभी कोई रॉकेट आने वाला है, कोई बॉम्ब आने वाला है, कोई हमला होने वाला है। तो इस हद तक का ख़तरा उन्होंने मोल लिया, लेकिन वो ख़ुद आए विज़िट पर और इसराइल के साथ उन्होंने न सिर्फ बयान दिया बल्कि अमली तौर पर इसराइल के साथ अपनी यकजहती का इजहार करके दुनिया को बताया कि वी स्टैंड विद इज़राइल। उसके बाद गुज़िश्ता कल तो हद ही हो गई जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसराइल को विज़िट किया और अर्ली मॉर्निंग ग़ालिबन वो पहुँचे इसराइल, और इसराइल के जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू उन्होंने उनको गले लगाया। और ये दोनों खूनखार दरिंदे जिन्होंने दुनिया को हमेशा जंगों का तोहफ़ा दिया है और खून में रंगा है मुसलमानों को, दोनों गले लग के ऐसे रो रहे थे जैसे जंग तो इनके करीब से कभी नहीं गुजरी। ये बेचारे तो इतने मासूम हैं कि इनको तो वायलेंस से हमेशा नाम सुन के ही, खून का धब्बा देखते ही इनको तो उल्टी आ जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस थे उनके। बहरहाल उसके बाद वो तल अवीव में उन्होंने प्रेस टॉक में नेतन्याहू ने अपने दुखड़े सुनाए बाइडन को, और उसके बाद बाइडन ने कहा कि बड़ा धीमी लहजे में ऐसा लग रहा था बेचारा बहुत ही परेशान है। यानी ये बाइडन वो बाइडन है जो अपने अमेरिका में एक 6 साल मासूम बच्चे की लाश छोड़कर आया था। वो मासूम बच्चा जिसका जुर्म सिर्फ फ़लस्तीनी होना था और जिसको एक बहुत ही खड़ूस किस्म के बूढ़े यहूदी ने छुरियों के वार करके 20 वार करके कत्ल कर दिया, और उसकी माँ स्टिल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये बाइडन यहाँ आके जो है वो टस्वे बहाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के फ़ौरन बाद इज़राइल के साथ अमेरिका ने कहा वी स्टैंड विद इज़राइल, जर्मनी ने कहा वी स्टैंड विद इज़राइल, UK ने कहा वी स्टैंड विद इज़राइल, कनाडा ने कहा वी स्टैंड विद इज़राइल, वगैरह वगैरह, दीगर ममालिक भी ज़ाहिर शामिल हैं इसमें। ये जो वी है
اس وی کو یعنی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ان ممالک کی عوام نے بری طرح سے جو ہے وہ نہ صرف کنڈیم کیا ہے بلکہ اس کو مسترد کر دیا ہے. ان ممالک کی عوام کہتی ہے کہ تم اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے اسرائیل کے اس جینوسائیڈ کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو, اس قاتل اسرائیل کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو. ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم انسان تو ہیں, لیکن تم ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہوئے وی اسٹینڈ ود اسرائیل کی بات کیسے کر سکتے ہو. اس کی دلیل آپ کو یہ دوں کہ گزشتہ کل تل اویو میں جب جو بائیڈن پریس ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینیوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اب اس جو بائیڈن صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا امریکن عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وی اسٹینڈ ود اسرائیل؟ نہیں, آپ ذرا اپنی اس عوام کو سنیں جو واشنگٹن ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ناٹ ان آور نیم, ناٹ ان آور نیم, ہمارا نام یوز مت کرو. I am so ashamed of my government. Not in our name. وی نہیں, اگر تم نے کہنا ہی ہے, تم نے اس جینوسائیڈ, اس قتل عام کے ساتھ, اس میسیکر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو تم بولو آئی اسٹینڈ ود اسرائیل. اور یہ جو مظاہرہ کرنے والے واشنگٹن ڈی سی کے سامنے یہ جو عوام اور ہجوم ہے, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہودی ہیں. یہاں پہ یہ سارے یہودی اس قتل عام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو وی کا جو فارمولہ ہے, اگر تم ایک طرف کہتے ہو کہ حماس فلسطینیوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تو یہ بات تمہاری عوام تمہیں کہہ رہی ہے کہ تم ہمیں امریکنز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آگے بڑھتے ہیں, اب آ جاتے ہیں ہمارے جو مسلم حکمران ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہے. گزشتہ کل OIC کا اجلاس ہوتا ہے, اس سے پہلے ریئیکشن صرف بیان بازی کی حد تک تو تھا. محمد بن سلمان صاحب نے بھی بیان دیا, رجب طیب اردگان صاحب نے بھی بیان دیا, ہمارا پاکستان بھی ٹوٹے پھوٹے بیان دے رہا ہے, قطر کے امیر صاحب بھی بیان دے رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں سب لوگ اپنی ایران بھی بیان دے رہا ہے. OIC کا اجلاس تھا اور سارے ممالک جمع ہوئے, ہنگامی اجلاس بلایا گیا. ہمیں لگا کہ اس اجلاس کے بعد تو بس اسرائیل کی خیر نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. 20 نکاتی اعلامیے میں سوائے مذمت کے, سوائے مطالبوں کے, سوائے سیکورٹی UN سیکورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشنز کو مطالبے کرنے کے کچھ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوتا. یار وہ سکھ رہنما کینیڈا میں پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا, شاید وہ انڈیا میں پیدا ہوا ہوگا, اس کے بعد اس نے نیشنلٹی کینیڈا کے لیے ہوگی, لیکن اس کے اندر جب کینیڈا کو یہ محسوس ہوا کہ اس قتل کے پیچھے انڈیا کی ایجنسیز کا انوالومنٹ ہو سکتا ہے, کنفرم نہیں تھا, ہو سکتا ہے, تو انہوں نے اس خدشے کی بنیاد پہ انڈیا کے سفیر کو ملک سے دفع کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے, یہ بھی ریسنٹ پاس کی بات ہے. یار ہمارے ترکی کے جو خلیفہ صاحب ہیں رجب طیب اردگان صاحب, بیان تو بہت دے رہے ہیں وہ, لیکن یار عملی طور پہ کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کے سفیر کو ادھر بدر کر دیں؟ نہیں کیا. مصر اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا دوسرا ملک تھا دنیا میں. کل کی ویڈیو میں آپ نے سنی اس کی تاریخ. مصر میں اسرائیل کا سفیر بیٹھا, کیا یہ مصر یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسرائیل کے سفیر کو یہاں سے دربدر کر دے, دفع کر دے؟ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر OIC کی سیکورٹی کونسل OIC کی جو یہ OIC کی جنرل سیکرٹری OIC کا جو اجلاس تھا, یہ اگر کچھ بھی نہ کرتے یار, میں دیکھو جذباتی بات نہیں کروں گا, میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں کروں گا کہ جو حقائق سے ذرا الگ ہو, ٹھیک ہے, جو آپ پر بوجھ ہو. کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ان سارے 57-58 اسلامی ممالک کو یہ بول دیتے کہ جن جن ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور اسرائیل کا سفیر ان ممالک میں موجود ہے تو فوری طور پہ وہ یہ ایکشن کریں کہ اسرائیل کے سفیر کو اپنے ملک سے دفع کر دیں؟ کہ ہم اتنا بھی اعلامیہ میں نہیں لکھ سکتے تھے؟ ہم نے بیان دیے, کیا ہم اپنے فلسطین کے ساتھ اتنی قوت یا اس سے آدھی قوت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جتنی قوت کے ساتھ اسرائیل کے پیچھے اس کے اتحادی کھڑے ہیں؟ ہم نے بیان بھی اتنی قوت سے نہیں دیا. وہ لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وی اسٹینڈ ود اسرائیل. کیا ہم نے ایک دفعہ کسی ایک حکمران نے یہ کہا ہے وی اسٹینڈ ود پیلسٹائن؟ یعنی یہ جملہ کیٹاگورک, لگی لپٹی, دونوں طرف سے انسانی حقوق کا احترام, یہی ہو رہا ہے نا. یعنی اتنا اسٹریٹ فارورڈ بیان دینے کی بھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی یار. واٹ از دس, مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور پھر امریکہ نے اپنا جنگی بیڑا بھیج دیا. میں نے آپ کو بتایا شروع میں, ہم اپنی کوئی ملک یار, اتنے ممالک ہیں اور اتنی بڑی بڑی افواج ہیں ہماری, کوئی ملک اپنی افواج بھیجنے کا اعلان نہیں کر سکتا تھا. دھمکی صحیح یار, اسٹریٹجی, جنگ الحرب خدع, حدیث میں آتا ہے نا کہ جنگ تو دھوکے کا نام ہے نا. ہم اعلان ہی کر دیتے, نہ بھیجتے. میں یہ نہیں کہہ رہا بھیجو, شاید یہ پریکٹیکل نہ ہو, اعلان کر دیتے.
کوئی ویپنز بھیجنے کا اعلان کر دیتے, کوئی بحری بیڑا ہماری طرف سے بھی چلا جاتا ہے. مطلب چلو یہ بھی نہیں, ہمارے مسلم حکمران جو ہیں ان کا کوئی نمائندہ, کوئی سیکرٹری خارجہ, OIC کے سیکرٹری جنرل صاحب, کوئی ایک ان میں سے جا کے فلسطین کا وزٹ ہی کر لیتا. میں یہ کہتا ہوں آپ کو, میں یہ شیورٹی دیتا ہوں, یقین کریں, اور آپ سب اس کو جانتے ہیں, یہ ریالٹی ہے کہ اگر مسلم حکمرانوں کے نمائندے, چند مسلم حکمرانوں کے نمائندے, سعودی عرب, ترکی, قطر, ایران, ان 3-4 ممالک, ملیشیا, ان 4-5 ممالک کے نمائندے اگر فوری طور پہ یہ اعلان کر دیتے نا کہ ہم فلسطین کا وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یار مسجد اقصیٰ کے اندر چلو نماز پڑھنے چلے جاؤ, کچھ نہ کرو. میں یہ نہیں کہتا غزہ چلے جاؤ, میں یہ بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں تم ویسٹ بینک چلے جاؤ جہاں محمود عباس کا محل ہے, اس محل میں ہی چلے جاؤ. تمہارے اس محل تک جانے سے یہ جنگ رک جائے گی یار. مطلب آئی ایشور یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے معصوموں کو مارنا آسان ہے, جب تم جاؤ گے نا وہ رکے گا, اس کو رکنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو کچھ ایسا کوئی لائے عمل. دیکھو امریکہ اور اسرائیل میں جتنا فاصلہ ہے, فلسطین اور سعودیہ میں اتنا فاصلہ تو نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل میں جتنا دوری اور جتنا فاصلہ ہے سفر کے اعتبار سے, ترکی اور فلسطین میں تو اتنا فاصلہ نہیں ہے نا. ایران اور فلسطین میں تو اتنا فاصلہ نہیں ہے, پاکستان اور فلسطین میں تو اتنا فاصلہ نہیں ہے نا. جو بائیڈن وہاں سے آ گیا, کیا اس سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا یار؟ جو بائیڈن جو دنیا کا سپر پاور کہلاتا ہے امریکہ خود کو, اس کا پریزیڈنٹ ہے. سمجھو نارمل بات نہیں ہے, ایکسٹرا آرڈینری ہے. لیکن بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نارمل نہیں ہے یار. یہ نارمل, مجھے OIC کے اعلامیے پہ دکھ اس لیے ہوا کہ یہ نارمل جینوسائیڈ نہیں ہے جو اب ہو رہا ہے غزہ میں. ایک ہاسپٹل میں بیماری ہوتی ہے, 1000 بچے, خواتین, بوڑھے بھون دیے جاتے, لاشوں کے ٹکڑے گن رہے ہیں لوگ, اور ہم وہی گھسی پٹی باتیں, انسانی حقوق کا احترام, فوڈ جانا چاہیے, دوائیاں جانی چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یار واٹ از دس؟ کب ہم اٹھیں گے یار؟ میں اگین یہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا کہ فوج بھیج کے حملہ کر دو, نو, میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں جو ان ممالک نے کر کے دکھایا ہے, ایک کمپیریزن دے رہا ہوں. لیکن بہرحال اللہ کرے کہ یہ آواز ہماری پہنچ جائے کہیں تک, اللہ کرے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان ممالک, یہ جو مغربی ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, وی اسٹینڈ ود اسرائیل, یہ منافق کتنے ہیں. گزشتہ کل جو بائیڈن آیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں $100 ملین متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کرتا ہوں, امریکن گرانٹ دے رہے ہیں. اسی رات کو گزشتہ کل UN سیکورٹی کونسل نے ایک اجلاس بلایا. اجلاس کا عنوان یہ تھا کہ ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ, انسانی بنیادوں پہ سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ غزہ کے مظلومین تک اور نہتے لوگوں تک خوراک, دوائیاں اور امداد پہنچ سکے. اس کے لیے وقتی طور پہ عارضی سیز فائر, مستقل سیز فائر بھی نہیں تھا, عارضی سیز فائر ہونا چاہیے. تو اس امریکہ نے جو امداد کا اعلان کر کے بائیڈن یہاں سے گیا ہے, اسی بائیڈن کے امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیا ہے. اب UN سیکورٹی کونسل کے 15 سے زیادہ, تقریباً اس کے 15-16 ممبر ہیں, اس میں سے 5 ممبرز ایسے ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے. اس میں چائنا ہے, اس میں فرانس ہے, اس میں UK ہے, اس میں امریکہ ہے, اس میں رشیا ہے. رشیا اور UK نے ووٹ نہیں دیا. اب UK نے ووٹ نہیں دیا سمجھ میں آتا ہے, وہ خاموش رہا, کوئی اس نے نہ ہاں کی نہ کی. رشیا بھی ایبسنٹ رہا, اس نے بھی ہاں نہ کچھ نہیں کیا, عجیب. لیکن چائنا اور فرانس نے اس حق میں ووٹ دیا کہ اس سیز فائر کو فوری طور پہ ہمیں عمل میں لانا چاہیے اور جو معصوم اور نہتے لوگ ہیں ان تک امداد پہنچانی چاہیے. لیکن ہمارے انسانی حقوق کا علمبردار جو یعنی لوگوں کو اس بات کا درس دیتا ہوا نہیں تھکتا کہ حماس فلسطینیوں کا نمائندہ نہیں ہے اور ہم سارے فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہیں, اور فلسطینیوں کے جو نہتے اور معصوم لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اس امریکہ کا کردار یہ ہے کہ اس نے اس قرارداد کو ویٹو کیا, جس کی وجہ سے ان بیچارے نہتے فلسطینیوں تک امداد نہیں پہنچ رہی, اب تک پہنچ نہیں پائی ہے. یہ ہے ان کے ڈبل سٹینڈرڈ, اور اسی وجہ سے ان کی عوام ان کے پارلیمنٹوں میں گھس گئی ہے, امریکہ کے پارلیمنٹ میں گھس گئی ہے عوام, مشتعل عوام. اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے وی اسٹینڈ ود اسرائیل کہنا ہے تو کسی انسانی بنیادوں پر کہہ لو یار, کوئی کردار, کوئی امن کے لیے پیش رفت کر لو. لیکن تم صرف اسرائیل کے پاس جا کر اس کو تھپکی دیتے ہو کہ کیپ اٹ اپ, لگے رہو, مارتے رہو اسی طرح. اور جو ہسپتال پہ حملہ ہوا ہے, بائیڈن وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ ڈن بائی ادر ٹیم, مطلب یہ تم نے نہیں کیا, یہ تو کسی اور ٹیم نے کیا ہے. الٹا اس کا الزام بھی حماس پہ ڈال.
بجائے اس کے کہ تم یہ بولتے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس پر ہم ایک شفاف ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری بٹھاتے ہیں اور اس میں اگر اسرائیل ملوث نکلتا ہے تو ہم اسرائیل کو سزا دیں گے، اور اگر حماس کی طرف سے یہ مس فائر ہے جس طرح کہ اسرائیل کلیم کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ریئیکشن دیں گے. لیکن تم نے تو فوری طور پہ ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ دے دیا نا کہ ہی ڈن بائی دس ڈن بائی ادر ٹیم. مطلب تو یہ ناظرین محترم کچھ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھیں، اور بہت افسوسناک صورتحال ہے ہمارے مسلم ممالک کی، OIC کی خاص طور پہ. OIC سے کل ایک بڑی امید لگی تھی لیکن وہ امید ٹھوس ہو گئی ہے بھائی جان. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا حامی ناصر ہو. دعا کر سکتے ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دعائیں، انڈیویجول کیا کرے گا یار؟ مطلب میں اٹھ کے بھاگوں گا، میں یہاں تک بھی نہیں جاؤں گا، اپنے لوگ مجھے مار دیں گے نا، مطلب آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو ہم لوگ دعا کریں. بخدا دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیں، ہے نا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہمت، توفیق اور وہ کرج دے جو اس وقت کی ضرورت ہے، اور فلسطینیوں کی مشکلات میں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کا سامان کرے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو شہید ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے جو زخمی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات کو سازگار بنا دے جو اس وقت ایک بہت ہی خوفناک جنگ کا سامنا کر رہے ہیں اور نہتے ہو کر سامنا کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کی جرت کو ہزار سلام ہے، بے شمار سلام ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیوز میں ملتے رہیں گے کچھ اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور کامنٹس بار میں لکھ سکتے ہیں. خیال رکھیے اپنا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے، دعائیں نہیں چھوڑنی ہم نے انشاءاللہ. یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا، مظلوم بھائیوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.